अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, काजी साहब की अपने साथी जजेस के साथ जो एक उनका बर्ताव या रवैया है वो भी एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। वैसे तो हमने देखा कि एक दो बार सुलह सफाई की कोशिश भी की गई, लेकिन वो जज साहबान जो काजी साहब के रवैये की वजह से नाराज़ हैं वो शायद इस मौके पे आकर सुलह सफाई करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक अहम इजलास है और उस इजलास के हवाले से भी काजी साहब को कुछ खदशात और कुछ डर खौफ आप कह लें कि वो काजी साहब को लाहक हो चुका है। उसकी वजह यह है कि तरमीमी ऑर्डीनेंस जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के दरमियान तनाव की जो सूरत हाल पैदा हुई, अभी तक वो तनाव बरकरार है, किसी किस्म की दर्जे हरारत में कमी नहीं आई। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो माहौल जिसकी वजह से यहाँ जजेस के दरमियान एक तरह से बोल चाल तक बंद हो चुकी है, वो तनाव अभी भी बरकरार है। और अब काजी साहब एक और वहम, एक और डर खौफ में ये मुब्तला हैं कि अगर काजी साहब तरमीमी ऑर्डीनेंस जारी होने के बाद इजलास जैसा कि कमेटी का आज होगा, और मुमकिन है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देखें उस वक्त कमेटी का इजलास हो चुका हो। साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद आज कमेटी का इजलास ना हो। कमेटी का इजलास क्यों नहीं होगा, काजी साहब को क्या खदशात हैं, क्या डर खौफ लहक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मामला जो है वो कोई बहुत ज़्यादा उलझा हुआ इसमें नज़र नहीं आता। वो मसाइल जो गुज़श्ता माह के आखिर में यानी 23 सितंबर से शुरू हुए थे, वही मसाइल बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जज साहबान के दरमियान जो गुफ्तगू है या जो बोल चाल है वो भी अब इतलात आ रही हैं कि वो बंद हो चुकी है। और इसी हवाले से दो बार कोशिश भी हो चुकी, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को कहा गया, लेकिन दोनों बार जो अक्सरियती जज साहबान हैं उन्होंने किसी किस्म की हाथ पकड़ाई नहीं दी। अब दो तरह की खबरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारियों से हमें मिल रही हैं। राहदारियों से मुराद हमारा सुप्रीम कोर्ट के सोर्सेज हैं जिनसे कोई गुफ्तगू करके कुछ ना कुछ खबर निकालने की हम कोशिश करते हैं। और दो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ये हैं कि आज जैसा कि जुमेरात का दिन है और सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात के रोज़ ही कमेटी का इजलास बुलाया जाता है। वो इंतज़ामी कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत तश्कील दी गई थी, और ये कमेटी फिर सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा और आर्टिकल 184(3) समेत आइनी दरखास्तों के हवाले से न सिर्फ मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करती है बल्कि बेंचेस भी तश्कील देने का इख्तियार और ज़िम्मेदारी इसी कमेटी को दी गई है। लेकिन सदारती ऑर्डीनेंस पास होने के बाद इंतज़ामी कमेटी में तब्दीलियाँ की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल कर जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। काजी साहब अपने जो उनके सियासी अज़ाइम थे वो शायद पूरे करना चाहते थे, और हमने गुज़श्ता कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो सियासी अज़ाइम आर्टिकल 63A के नज़रसानी से मुतल्लिक केस में पूरे होते भी देखे। जब काजी साहब ने सदारती रेफरेंस पर दी गई राय पर भी नज़रसानी कब मंजूर करते हुए वो नज़रसानी जो 6 रोज़ ताख़ीर से दायर की गई थी उस नज़रसानी को मंजूर किया, उसे कबूल किया और इस तरह उस पर अपना फ़ैसला जारी करते हुए 17 मई 2022 के फ़ैसले को भी कलअदम करार दिया। तो ये जब मामलात सुप्रीम कोर्ट में हुए तो उस वक्त फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी का जो इजलास था उसका बायकॉट किया। जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल दिया गया। उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में कहा गया कि हमने उनको कहा, लेकिन बाद में खबरें हैं कि याहिया अफरीदी साहब को बाद में बताया गया, जबकि कमेटी जो है वो उससे पहले तश्कील दी जा चुकी थी। तो ये जब मसाइल सुप्रीम कोर्ट में आए और वो जज साहबान जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस को मंजूर किया था, उसको आइनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया था, जब उनके फ़ैसले को सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए उड़ाया गया, उसको गैर मौसर किया गया, तो उसके बाद फिर उन जज साहबान ने काजी साहब से आहिस्ता आहिस्ता दूरियाँ इख्तियार करना शुरू कर दें। अब जो इजलास आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा मुमकिन तौर पे होगा, क्योंकि इस हवाले से भी मुतज़ाद इतलात मौजूद हैं कि काजी साहब को जो वहम, खदशात, डर खौफ है कि अगर वो इंतज़ामी कमेटी का इजलास बुलाएं जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा होंगे, और ये इंतज़ामी कमेटी का इजलास होता है, जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में कभी इम्कान आज भी है कि वो एक बार फिर इस कमेटी इजलास का बायकॉट करेंगे, इसमें शिरकत नहीं करेंगे, और इस तरह काजी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन दोनों मिल बैठकर इस आज भी मुकदमात समात के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। तो अगर जस्टिस अमीनुद्दीन और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज भी मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करते हैं तो उससे वो जज साहबान जो काजी साहब से नाराज़ हैं इसी कमेटी की तश्कील 9 के बाद, तो अगर वो जज साहबान काजी साहब के बनाए हुए बेंचेस में बैठने से इनकार कर दें तो फिर ये चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले एक बहुत बड़ी
صبح کی ہوگی کہ وہ بینچز بنائیں اور ان کے اپنے ساتھی ججز، ان کے اپنے دوست جو ماضی میں مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے، وہ ان کے بینچز میں بیٹھنے سے انکار کر دیں۔ تو یہ ایک خدشہ قاضی صاحب کو موجود ہے۔ دوسری جو اسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس خدشے کے پیش نظر شاید آج اس کمیٹی کا اجلاس بلایا ہی نہ جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گزشتہ ماہ یعنی ستمبر کے مہینے میں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت جو اصل کمیٹی تھی، جس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل تھے، اگر وہ کمیٹی اس کمیٹی کی جانب سے جو بینچز تشکیل دیے گئے تھے، ایک آپشن یہ بھی ہے کہ قاضی صاحب انہی بینچز کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو رکھیں اور اس طرح شاید ججز ان بینچز کا بائیکاٹ نہ کریں، کیونکہ یہ سابقہ کمیٹی کے بنائے ہوئے بینچز ہیں۔ تو اب قاضی صاحب آج دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں اور اس میں کیا فیصلے کیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جو اجلاس ہوا تھا جسٹس امین الدین اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پر مشتمل کمیٹی کا، اس میں ایک ممبر نے بائیکاٹ کیا تھا، وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو میٹنگ منٹس جاری ہوئے تھے اس کے مطابق 9 بینچز غالباً تشکیل دیے گئے تھے، 9 لارجر بینچز، جس میں صرف ایک بینچ کی تاریخ دی گئی تھی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس سے متعلق تھا، جبکہ دیگر تمام بینچز کی تاریخ بھی نہیں دی گئی تھی کہ یہ بینچز کب مقدمات کی سماعت کریں گے۔ تو اب ممکن ہے کہ وہ بینچز بھی سماعت کے لیے مقرر ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ قاضی صاحب کو خدشات تو ہیں کہ ججز اس نئی کمیٹی کے تحت بنائے گئے بینچز کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ان کو ان میں بیٹھنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ نئے بینچز بنیں گے تو اور ججز انکار کر دیں تو پھر سپریم کورٹ کے اندر جو ایک ججز کی تقسیم والا ایک ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ واضح ہو جائے گا۔ تو دوسرا اس میں یہ ہے کہ قاضی صاحب اجلاس ہی نہ بلائیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ پچھلے بینچز کنٹینیو کریں اور اس میں جو مقدمات ہیں وہ رجسٹرار سپریم کورٹ اس میں ریگولر بینچز کے اندر وہ مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیں، اور اس طرح قاضی صاحب اپنی ریٹائرمنٹ تک چیزوں کو کھینچتے ہوئے کسی طرح لے جائیں اور پھر ان کی ریٹائرمنٹ ہو، اور اس کے بعد پھر جیسا کہ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں، نئے چیف جسٹس ہیں وہ اس کے اوپر ممکنہ طور پہ کوئی نیا بینچ بنائیں اور اس صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے روز ہی جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کا انتظامی اجلاس بلائیں، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ 25 ستمبر کو غالباً جو خط لکھا گیا تھا اس خط میں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ جس نے وہ قانون منظور کیا تھا، یا پھر سپریم کورٹ کا انتظامی فل کورٹ اجلاس بلایا جائے اور اس اجلاس میں سپریم کورٹ رولز امینڈ کیے جائیں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت۔ تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب انتظامی فل کورٹ اجلاس بلائیں، اس میں سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے حوالے سے رولز بنائے جائیں، ججز کس سے بھی تجاویز لی جائیں اور اس معاملے کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کیا جائے، تاکہ وفاقی حکومت بار بار کسی قانون میں ترمیم کے ذریعے یا جو صدارتی آرڈیننس ہے وہ بار بار جاری کر کے کہیں ججز اور سپریم کورٹ کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کے اندر مداخلت نہ کرتی رہے۔ کل کو وفاقی حکومت ایک اور مذکہ خیز قسم کا صدارتی آرڈیننس جاری کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز لگائے جائیں گے اور وہ ایڈ ہاک ججز ہی صرف 3 رکنی انتظامی کمیٹی کے ممبر ہوں گے، اس میں سپریم کورٹ کا کوئی ریگولر جج نہیں ہوگا، تو پھر کیا سپریم کورٹ اس آرڈیننس کو بھی منظور کر لے گی یا اس قانون کو بھی منظور کر لے گی؟ تو یہ خدشات وہ ہیں جو جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس شاہد وحید صاحب کی جانب سے گزشتہ سال پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس کے دوران ظاہر کیے گئے تھے کہ کل کو وفاقی حکومت چند منتخب ججز پر مشتمل ایک نیا قانون بنا دے کہ فلاں فلاں جج اس کمیٹی میں ہوگا اور دیگر جج نہیں ہوں گے، سینئر ججز کو بھی نظر انداز کر دیا جائے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس پر کوئی جواب نہیں تھا اٹارنی جنرل کے پاس یا اس قانون کی حمایت کرنے والوں کے پاس، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے اسی طرح کا قانون بنایا اور قاضی صاحب نے اپنا ہی ایک منتخب جج اس کمیٹی کا حصہ بنا دیا، پھر اس من پسند کمیٹی نے من پسند بینچ بنایا، من پسند بینچ میں من پسند مقدمہ لگا اور من پسند مقدمے کی سماعت بھی من پسند ججز نے کی اور اس طرح اپنا من پسند فیصلہ لیا گیا۔ تو قاضی صاحب کے خدشات بہرحال موجود ہیں، ججز میں تقسیم سپریم کورٹ کے اندر بالکل واضح ہے، اور اب قاضی صاحب آج دیکھنا یہ ہے کہ کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے۔ ایک اور خبر جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی ہمیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ججز جن کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی کلیش چل رہا ہے، ان کا کوئی جھگڑا سپریم کورٹ میں چل رہا ہے یا ناراضگی کا عنصر کہہ لیں، یہی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس کی وجہ سے یا انتظامی کمیٹی کی وجہ سے یا قاضی صاحب جس طرح اپنے سیاسی عزائم کے تحت مقدمات سن رہے ہیں اور ان کے فیصلے دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے ججز کا جو ایک اختلاف موجود ہے،
قاضی صاحب کے حوالے سے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جو لاہور سے تعلق رکھنے والے ججز ہیں ان کے مقدمات قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ تک لاہور میں سماعت کے لیے مقرر کر دیے جائیں، اور جو کراچی سے تعلق رکھنے والے یا دیگر رجسٹریوں سے تعلق رکھنے والے ججز ہیں ان کے مقدمات ان کی متعلقہ سپریم کورٹ رجسٹریوں میں مقرر کر دیے جائیں۔ اب وہی بات گھوم پھر کے پھر آتی ہے کہ اگر قاضی صاحب کی یہ کمیٹی نئے بینچز بناتی ہے اور ان ججز کو ان کی رجسٹریوں میں بھیجا جاتا ہے تو پھر کیا یہ ججز وہاں بھی ان مقدمات کی سماعت کریں گے؟ تو پھر یہاں پر ایک اور حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی ریگولر بینچز جو پہلے سے چل رہے ہیں وہ ریگولر بینچز کنٹینیو کیے جائیں، لیکن ان کی رجسٹریز جو ہیں وہ تبدیل کر دی جائیں، لاہور والے ججز کو لاہور بھیجا جائے اور کراچی والے ججز کو کراچی بھیجا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں ہفتے کی بھی تقریباً ایک طرح سے آف ہوتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں جوڈیشل ورک نہیں ہوتا، تو ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ یہ 5 دن بنتے ہیں، 5 چھٹیاں ہیں، ججز اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے، متعلقہ جو ان کے صوبائی رجسٹریز ہیں وہاں، اور اس کے بعد اگلے ہفتے بھی صرف 2 دن بچتے ہیں، یعنی جمعرات اور جمعے کا دن، تو 2 دن کہیں بھی کسی رجسٹری میں مقدمات بھی فکس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی ریگولر بینچز کنٹینیو کیے جائیں، کوئی نئے بینچز نہ بنائے جائیں اور ریگولر مقدمات ہی لگائے جائیں، کوئی اہم نوعیت کا سپلیمنٹری جیسے کاز لسٹ کے اندر کچھ اہم مقدمات لگتے ہیں وہ بھی سماعت کے لیے مقرر نہ ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر پھوٹ موجود ہے، سپریم کورٹ کے اندر اختلافات موجود ہیں، اور یہ سارے اختلافات اس وقت شروع ہوئے تھے جب صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کی 3 رکنی انتظامی کمیٹی کو تبدیل کیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ بظاہر قاضی صاحب کی خواہشات پر ہوا، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر قاضی صاحب کو جسٹس منیب اختر سے کسی قسم کے اختلافات تھے، تو پھر یہ وفاقی حکومت کو کیسے معلوم ہوئے، وفاقی حکومت کو کیسے پتہ چلا کہ جسٹس منیب اختر کی وجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو یہاں سے ہمیں ایک یہ تاثر واضح طور پر ملتا ہے کہ ممکنہ طور پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا سپریم کورٹ کے اندر سے وفاقی حکومت کو اس بارے میں مطلع کیا گیا، ممکن ہے اٹارنی جنرل کے ذریعے یہ پیغام رسانی کی گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ کسی وکیل یا وفاقی وزیر قانون کے ذریعے کی گئی ہو، کیونکہ کمیونیکیشن کرنے کے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، ویسے بھی آج کل قاضی صاحب بھی واٹس ایپ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے یہ کمیونیکیشن کی گئی ہو، تو بہت ساری آپشنز موجود ہیں، ان لمیٹڈ قسم کی آپشنز ہیں جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن سوال پھر بھی سپریم کورٹ کے اندر یہی ہے کہ قاضی صاحب جنہوں نے ہم نے کل آپ کو بتایا کہ قاضی صاحب نے صلح کے سفید جھنڈے لہرا دیے ہیں، وہ گریسفل جو ان کا ڈپارچر ہے وہ اس کا ایک طرح سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے، ججز کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تلخی آخر میں وہ نہیں چاہتے، اور لیکن جو 21 توپوں کی سلامی ایک طرح سے ایک جج کو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ جائیں تو بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ رخصت ہو کے جائیں اپنے برادر ججز کے ساتھ، بڑا اچھا ان کا رویہ ہو۔ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار جب ریٹائر ہوئے تھے تو سپریم کورٹ کے جو پیچھے اس سائڈ پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ججز پارک ہے وہاں پر ٹینٹ لگے تھے، باقاعدہ موسیقی کی محفل لگی تھی اور بڑے شاندار انداز میں ان کو اس وقت رخصت کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد کسی جج کو اس طریقے سے رخصت نہیں کیا گیا۔ تو قاضی صاحب کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ساری تفصیلات آپ کو آگاہ کر چکے ہیں، اور اب جو الوداعی ڈنر ہے اس کے بھی سلسلے شروع ہو چکے ہیں، اور قاضی صاحب چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی تلخی نہ ہو، کسی قسم کی کھینچا تانی نہ ہو، اور جو وقت ان کا گزر گیا وہ باقی جو چند روز رہ گئے ہیں، کیونکہ آج کا دن بھی نکالیں تو پیچھے شاید 7 ورکنگ ڈیز بنتے ہیں، اور 7 ورکنگ ڈیز میں اگر قاضی صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر معاملات جو ہیں وہ سارے سلجھ سکتے ہیں۔ تو سابق چیف جسٹس جو تھے میاں عمر عطا بندیال صاحب، ان کو انہی ججز کی جانب سے کمزور کیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اندر یہ مسائل کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو آج اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ قاضی صاحب کے اپنے ساتھی ججز ان کے ساتھ بینچز میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ بینچز میں بیٹھنا یا مقدمات سننا تو ایک دور کی بات ہے، ججز اب ان کے ساتھ سلام دعا سے بھی اگر اعتراض کر رہے ہیں، اور قاضی صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ججز ان کی متعلقہ رجسٹریوں میں مقدمات سنیں، تو یہ پھر انتہائی افسوسناک ہی اسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ آج کمیٹی کا اجلاس ہو اور نئے بینچز بھی تشکیل دیے جائیں، لیکن جو اطلاعات اب تک آ رہی ہیں وہ اس حوالے سے جو بھی تھیں وہ میں نے ساری آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے، کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، قاضی صاحب کے جو خدشات ہیں وہ دور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ایسی ایک صورتحال بن چکی ہے کہ اب کوئی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ قاضی صاحب اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر جو برادر ججز ہیں ان کے، وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ آگے آنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ایک بار اس ترمیمی آرڈیننس کے تحت انتظامی کمیٹی کو یا اس کے بنائے گئے مقدمات اور بینچز کو
تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر یہ ایک طرح سے اس آرڈیننس کو بھی تسلیم کرنے اور عدلیہ کی آزادی کو سرنڈر کرنے کے مترادف ہوگا، جس کے مستقبل میں انتہائی تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہوں، جو بھی جج صاحبان اس کے اوپر اپنا ایک اصولی سٹینڈ لے کر کھڑے ہیں، میرے خیال میں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے اس اصولی موقف پر کھڑے رہیں، اور پھر قاضی صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سارے معاملات دیکھے جائیں، اور سپریم کورٹ کا ایک انتظامی اجلاس فوری طور پر جب جسٹس منصور علی شاہ حلف اٹھائیں اسی دن سپریم کورٹ میں، بے شک چھٹی بھی ہو، چھٹی والے دن بھی وہ سپریم کورٹ میں اجلاس ہونا چاہیے، اور پھر سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت رولز فریم کیے جائیں، اور ایسے رولز فریم کیے جائیں جس میں کسی قسم کی کوئی خامی کوتاہی وغیرہ موجود نہ ہو، اور تمام سینئر ججز پر مشتمل ہی 3 رکنی یہ انتظامی کمیٹی بنے، تاکہ تقسیم کا جو ایک عنصر ہے وہ بھی سپریم کورٹ سے اس کو بھی ہمیشہ کے لیے زائل کیا جا سکے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔